बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। मुल्क की सियासी फ़ज़ाओं में लाहौर जलसे की गूंज है। जूं जूं 13 दिसंबर करीब आ रही है, तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से बढ़ता जा रहा है, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो या फिर उनका ताल्लुक हुकूमत से हो। दोनों जानिब से ही बयानात तेज़ से तेज़ होते जा रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरकजी रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ने सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब किया, हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि लाहौर का जलसा आर या पार होगा और लाहौर के जलसे में अहम तरीन बड़े बड़े फैसले होंगे। ये क्या बड़े फैसले होंगे, इस पर प्रोग्राम में बात होगी और हुकूमत की जानिब से भी इस पर भरपूर जवाब दिया गया। पंजाब की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इसके जवाब में कहा कि लाहौर का जलसा पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और अब पीडीएम का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन को ऐसा क्यों लगता है कि लाहौर के जलसे के बाद हुकूमत चली जाएगी और हुकूमत को ऐसा क्यों लगने लग गया है कि लाहौर जलसे के बाद पीडीएम ही ख़त्म हो जाएगी। दोनों जानिब से एक तरह का बयान जो है वो सेम है, वो ये कि वो हुकूमत के खात्मे का दावा कर रहे हैं और अपोजिशन की हुकूमत की जानिब से पीडीएम के खात्मे का दावा किया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के हवाले से, जो नैब के दर पे हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो नैब को आलमी सतह पर बदनाम करवाएंगे, बताएंगे आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। क्योंकि नैब का जो इदारा है वो अपने बयानिए से हट गया। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि इदारा मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, एक्सपोज करेंगे नैब को वो। उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी हुकूक की पामाली नैब की जानिब से की जा रही है। कराची में उन्होंने बताया कि जो बिज़नेस नहीं आ रहा, जो इतनी ज़्यादा बड़े बड़े ताजरों की जानिब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उसकी बड़ी वजह नैब ही है। और अब मैं देखता हूँ कि नैब का एहतसाब सेनेट को करने से रोकेगा कौन। प्रोग्राम के आखिर में बात होगी आज पेशावर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी ना होने के बाइस 7 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इसका एतराफ़ भी किया गया। एक बयान भी दिया गया कामरान बंगश साहब की जानिब से, जो मुआवन खुसूसी हैं वहाँ के। उन्होंने कहा कि अस्पतालों पर दबाव है, इस वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। क्या ये बयान काफ़ी है? जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो कब होगी? केपीके के चीफ मिनिस्टर ने कहा तो है कि वो कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे? अपोजिशन का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है कि हुकूमत का सारा फोकस अपोजिशन के ऊपर है, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल और इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आगाज़ करना चाहूँगा, बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों को तारुफ करवाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर गौस नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुर्रम परवेज़ राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुसर्रत चीमा साहबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया है कि अब आर होगा या पार होगा, इस हुकूमत को जाना ही होगा, लाहौर जलसे के बाद हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। शुक्रिया। बेसिकली देखें, जिस खातून का नाम मरियम नवाज है, इस मरियम नवाज को सिवाय इंतशार के, सिवाय फसाद के कुछ नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अपनी जाती स्ट्रगल है कोई नहीं, और जैसे जाती उम्रा का फॉर्म, जैसे बाकी लूटी हुई मनी और जिस तरह जायदाद विरासत में मिली है, उसी तरह ये पार्टी भी विरासत में मिल गई मोहतरमा को। और जब आपको घर बैठे बैठाए थाली में रख के इस तरह से बिगड़ी औलादों को मिल जाता है तो फिर उनसे आप इसी चीज की तवक्को रखें। देखें, याद रखें कि जो मुल्की सियासत तो खैर बहुत ही बड़ी चीज है, जहां तक रहेगी पार्टी पॉलिटिक्स भी, पीएमएलएन में बड़े बड़े लोगों की कुर्बानियां हैं। फर्ज करें कि हम ये देखें कि उनकी सियासत जो भी थी, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया या नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के लिए अगर हम ईमानदारी से देखें तो शहबाज शरीफ और मरियम का कोई कंपैरिजन था, लेकिन यहाँ पे इस खातून को जब ये पार्टी, तो जिस तरह ये मुल्क के इदारों के साथ टकराव कर रही है, जिस तरह से ये आके डेली बेसिस पे मुझे बताएं कुछ चीजें, कुछ सूझबूझ वाला सियासतदान इस तरह से करता है जो ये मोहतरमा खिताबात और जो अलकाबात से नवाजती है। फिर इंपॉर्टेंट चीज मैं एक अर्ज करूँ, ये जो इंतशार है मुसर्रत साहबा, इस तरह अगर आप कंपैरिजन करेंगी तो फिर उस्मान बुज़दार साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी पंजाब में बड़े बड़े अहम रहनुमा थे, तो कोई कंपैरिजन था? मैं पहले इंतशार की बात कर लूं ना, अगर वो डिलीवर कर फिर तो बात सामने आ जाती है। ये बीबी डिलीवर नहीं कर रही ना, पार्टी में क्या कर रही, मैं अर्ज कर लूं ना, फिर आप कंपैरिजन करिएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसका मैं आपको
بھی دوں گی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے صبح جب اٹھتی ہیں ناشتے کے فوراً بعد یہ دھمکیاں میں فون کرتی ہیں اپنے ورکرز کو, اپنی لیڈرشپ کو, فنڈ دے ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا. اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا, آج اس نے کیا اپنے سوشل میڈیا میں انہوں نے, آپ کا اپنی باری پہ جواب دیجیے گا نا, آپ اپنی باری پہ اچھا نہیں لگتا کہ کراس ٹاک کریں ہم لوگ. اس کے بعد سب سے پہلے بھائی فون کو چھوڑ دیں, ہمیں تو یہی اطلاعات ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہی جو ہم مصدقہ اطلاعات دیتے ہیں. اس کے بعد اگلے دن وہ چیز میڈیا کی زینت بناتی ہے. یہ بی بی خود آج انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ دھمکی دے دی کہ بھائی اگر آپ لوگ ریزائن نہیں کریں گے تو ہم آپ کے لوگوں کے گھروں کا گھراؤ کریں گے. اسی طرح پہلے انہوں نے اپنے آنریبل ممبرز کے لوٹے اور ان کو جس طرح سے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنوایا, وہ بھی میرا خیال ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے انتظار کر رہے ہیں نا, جس طریقے سے مرضی پی ایم ایل این والے اپنے رہنماؤں سے استعفے لیں, وہ ایک الگ بات ہے. پی ٹی آئی جو استعفوں کا ویٹ کر رہی ہے نا. نہیں دیکھیں میں عرض کروں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 100 بسم اللہ استعفے دیں نا ذرا. یہ جو ان کو بڑا زور عوامی مینڈیٹ ہمارے ساتھ ہے, جہاں جہاں یہ ریزائن کریں گے وہاں بائی الیکشن ہم کرائیں گے. جنرل الیکشن ہونا ہے 23 میں, 2023 میں. ڈاکٹر صاحب, اپوزیشن کو ایسا کیوں لگتا ہے لاہور جلسے کے بعد حکومت چلی جائے گی؟ دیکھیں جی, میں نے ان کی باتیں سنی ہیں اور یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن ریزائن کرے گی, استعفے دے گی تو ہم نئے الیکشن کرا دیں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ابھی پنجاب میں 2-3 سیٹیں خالی ہیں, ایم پی اے کی وہ ڈیتھ ہو گئی ہے, 1-2 ایم این اے کی سیٹیں خالی ہیں, وہاں تو یہ الیکشن کرا نہیں سکے. بلدیاتی الیکشن پچھلے 1.5 سال سے یہ کرانے پہ تلے ہوئے ہیں, لیکن ان کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ عوام کیسے فیس کریں گے. تو کہ ساری پوزیشن ڈیزائن کر گئی جو کہ 155 سیٹیں بنتی ہیں, جن کے مسلم پیپلز پارٹی اور یہ ملا کے 155 بنتے ہیں. اگر 155 بندے میں نے ریزائن کر دیں تو کیا یہ الیکشن کرا سکیں گے؟ یہ بالکل خام خیال. ابھی تک یہ معاملات کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہے کہ عوام کا جو اثر کیا ہے, عوام کس قدر سڑکوں پہ ہے. ہم تو عوام کے مسائل کا نام لے رہے ہیں, ہمیں اپنا کوئی نہیں نہ, ہم نے کوئی احتساب کی بات کی ہے. آپ احتساب ہمارا کرنا چاہتے ہیں احتساب ضرور کریں, اور 2.5 سال سے کر رہے ہیں, اب تو آپ کو ملا کچھ نہیں. ہمارا یہی کہ مطالبہ ہے کہ احتساب اگر کر رہے ہو تو یہ اکراس دا بورڈ ہو. یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے اور دیگر بندے کو آپ کیس بنتے ہیں اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حکومتی لوگوں کے خلاف بھی احتساب اور کارروائی تو ہوئی ہے, حکومت نے دیکھا ہے ہم نے تو یہ کر دیا, تو کئی جنسوین اس کے خلاف کی ہے, تو وہ ملک میں کیوں نہیں اس کے خلاف کارروائی کرتے؟ کیا نیب کو نہیں پتا کہ اس پہ کیس ہے؟ نیب نے کتنی جرات کی ہے کہ ان کو بلا لے؟ تو یہ ایک ایسا عوام تصور دیتے ہیں, یہ معاملات بالکل ناسمجھ ہے اور ان کو کوئی اس قسم کی نہ کوئی حکومت کی ہے اور نہ حکومت کے خارجہ پالیسی دیکھ رہے ہیں. ہمارا سعودی عرب جیسا ملک جو ہر کچھ ہمارے دور جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, آج وہ کیا کر رہا ہے؟ آج اسے اپنا قرضہ واپس مانگ دیا ہے. اور وہ پھر اور بہت سی چیزیں ہیں. میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ یہ عمران خان نے فیصلہ کی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت چاہیے حکومت کو یہ تھا کہ قرضوں کی جو واپسی ہے وہ شیڈول کے مطابق ہو رہی ہے. انہوں نے طلب نہیں کیا, اس پر وضاحت آ چکی ہے حکومتی معاشی ٹیم کی. دیکھو نا, میں اور بات کہتا ہوں کہ آج میں نے پریس میں پڑھا ہے, ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ جی انڈین آرمی چیف جو ہے نا وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے. 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں یو اے ای اور سعودی عرب کا. ٹھیک ہے, تو پھر اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حکومتی وزراء اور حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو سول ایوارڈ سے نوازا گیا تھا, ادھی حکومت آپ لوگوں کے دور حکومت میں انہی ریاستوں کی جانب سے, پھر کیا اس پر کیا جواب دیں گے؟ اعلیٰ ترین سول ایوارڈ بھی تو مودی کو ملا تھا ماضی میں. نہیں, ہم تو میرا یہ مطلب کہنے کا ہے کہ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. اب اسے پیسے تو مانگے تھے نا $1 ارب, ایک تو پھر کہا کہ دوسرا دو, ایک چائنا سے لے کے آپ نے دے دیا تو دوسرا مانگا تھا. آپ یہ انہوں نے کوئی منت سماجت کی, شاید حالات بہتر ہو, لیکن مقصد یہ ہے کہ حالات کی نزاکت کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. خرم پرویز صاحب, پی ڈی ایم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو لاہور کا جلسہ ہے وہ آخری کیل ہوگا پی ڈی ایم کے تابوت میں.
آپ کے خیال میں کیا کہنا چاہیے؟ جو گھبراہٹ کا عالم ہے، جو کنفیوژن ہے حکومت کے رینکس میں، وزیر اعظم صاحب سے لے کر کابینہ تک اور کابینہ سے لے کر نیچے معاون خصوصی جتنے ان کے ہیں، جو ملتان میں ہوا، جو گھبراہٹ آپ نے ملتان میں دیکھی، جس طرح کا ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اپوزیشن کا جلسہ نہ ہو سکے اور پھر حکومت کو منہ کی کھانی پڑی، حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، اور جب تمام گرفتاریاں، لاٹھی چارج اور کنٹینرز عوام کا راستہ نہ روک سکے تو ان کو مجبوراً جلسے کی اجازت دینی پڑی. تو یہ جو بیانات ہیں ان کے چل چلاؤ کا وقت ہے، کنفیوژن ہے، بالکل جو ہے وہ بوکھلائے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا بیان کوئی میٹر نہیں کرتا ہے ان حالات میں. میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے باہر آ گئے ہیں، تحریک جو ہے وہ اپنے آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے اور بڑا فیصلہ کن مرحلہ آنے والا ہے. حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے دل سے کوئی میٹر نہیں کرتے ان حالات میں، اپوزیشن کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، عوام کو کورونا میں دھکا دیا جا رہا ہے، اپنے مفاد کے لیے عوام کو ایندھن بنایا جا رہا ہے. میں سمجھ گیا. دیکھیں جواد صاحب میری بات سنیں، کرونا کے مسئلے پہ جو ڈائریکشن سیٹ کرنی تھی نا، وہ کام حکومت کا تھا. جو ایک آپ نے پالیسی بنانی تھی، میری گزارش پوری سن لیں اگر مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. آپ کے بازار کھلے ہیں، آپ کی مارکیٹس کھلی ہیں، آپ کے ریسٹورنٹس کھلے ہیں، آپ کے ایئرپورٹس کھلے ہیں، آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، آپ کے شادی ہالز کھلے ہیں. اور جو ابھی سیکنڈ ویو کے دوران حکومت کے اپنے وزراء جی بی میں الیکشن مہم چلاتے رہے، سیکنڈ ویو آف کرونا کے دوران آپ کے وزیراعظم نے سوات میں جلسہ کیا، آپ کے وزیراعظم نے حافظ آباد میں جلسہ کیا، تو حکومت کیسے اپوزیشن کو روک سکتی ہے کہ وہ جلسے نہ کرے؟ اور مجھے ایک بات بتائیں، ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جب سے اپوزیشن نے جلسہ کیا ہے پشاور میں اور جب سے جلسہ کیا ہے ملتان میں تو کیسز بڑھ گئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں کیسز کیسے بڑھ گئے ہیں؟ راول پنڈی میں کوئی جلسہ نہیں ہوا، یہاں کیسز کیسے بڑھ گئے ہیں؟ ایبٹ آباد میں جو سب سے زیادہ کچھ شرح چل رہی ہے کیسز کی، وہ ایبٹ آباد کی ہے، وہاں کیسز کیسے بڑھ گئے ہیں؟ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کرونا صرف ایک بہانہ ہے، کرونا صرف ایک بہانہ ہے. آپ لوگوں کو تو ذمہ داری کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے. سر بالکل، ہم نے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ملتان میں ہم نے پورے ایس او پیز کے ساتھ جلسہ کرنا تھا جو ہمیں نہیں کرنے دیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی نے پہلے ایڈورٹائز کیا کہ ہم نے بہت بڑی تعداد میں ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ماسک بھی بنوائے ہیں، ڈسٹینسنگ کا بھی خیال کریں گے. لیکن چونکہ انہوں نے سارا نظام درہم بھرم کیا، وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ جلسہ نہ، تو پھر اچانک جلسہ کرنا پڑا. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سٹیج سے بھی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ اپنے ورکرز کو، لوگوں کو تلقین کرتی رہیں کہ آپ ماسک پہنیں. لیکن میری گزارش یہ ہے احمد جواد صاحب، مجھے کمپلیٹ کرنے دینا جی. ظاہر ہے جب آپ کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جب لاٹھی چارج ہو رہا ہے، کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور آپ کو 2 گھنٹے کے نوٹس میں جگہ تبدیل کر کے جلسہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ کہنا تو پھر ہمارے لیے ہمیں اس چیز کا مارجن تو دے کہ سارے ایس او پیز آپ کیسے پورے کر سکتے ہیں. یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں اگر جلسہ کرنے دیا جاتا، اسی وینیو پہ کرنے دیا جاتا، اسی ٹائم پہ کرنے دیا جاتا، تو تمام ایس او پیز کو فالو ہم کرتے اور وہ ہماری ذمہ داری. بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کے نیب کے حوالے سے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا نظام اتنا اس پر سوالیہ نشان کیوں بنتا جا رہا ہے اور کیا واقعی میں سینٹ اب احتساب کرے گا نیب کا؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہو. ویلکم بیک. اب بات ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کے بیان سے کریں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب اپنے بیانیے سے ہٹ گیا ہے اور یہ ادارہ اب بدنامی کا باعث بن رہا ہے. نیب کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا کو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اسی طرح کی تنقید اب پاکستان سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا، انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. تو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام اتنا متاثر کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر اتنے سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، نیب انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے. اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم نیب کا احتساب کریں گے. حکومتی وزراء کے قبل اس وقت بیانات بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور آپ لوگوں نے حکومت کی جانب سے یہ کہا بھی گیا سابق وزیر خزانہ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ انسانی حقوق کی پامالی پاکستان میں نہیں ہو رہی، لیکن اب تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ابھی میرے دونوں قابل احترام بھائی جو فرما رہے تھے، میں جلدی سے ایک فکرے میں ان کا آنسر کر کے میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں. دیکھیں، جہاں تک انہوں نے فرمایا کہ بائی الیکشن ہم کیوں نہیں کروا رہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کووڈ کی وجہ سے بائی الیکشن اینڈ وی آر ریڈی فار دا لوکل باڈیز الیکشن، لیکن جب سے کووڈ آیا تقریباً لگ بھگ 1 سال سے ہم اس پینڈیمک کو فیس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ ویو انشاءاللہ اوور ہوتی ہے، اور اب تو خدا کا شکر ہے کہ ویکسینیشن کی وجہ سے بھی خاصا جلدی انشاءاللہ
جو حالات ہیں تھوڑے قدرے قابو میں بہتر آ ہو جائیں جائیں گے تو سب سے پہلے ہم الیکشن کی طرف ہی جائیں گے. جہاں تک رہے گی دوسری بات، ابھی جو بھائی فرما رہے تھے کہ جو کووڈ ہے جہاں جہاں پہ جلسے ہوئے گورنمنٹ وہاں کلیم کر رہی ہے، دیکھیں جی جہاں پہ بھی بے ضابطگی ہوتی ہے، ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے کوئی 2 ویکس کے اندر، یعنی کہ 10 سے 15 ڈیز کے اندر. تو یہ تو اب اگلے 15 یعنی کہ اگلا ایک ویک ایک بتائے بات گا تو ہے کہ نا مسرت صاحبہ، آپ لوگوں کی حکومت ہے پنجاب میں، جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس کو تو تھوڑا وقت ہو چکا ہے، 15 دن سے زیادہ کو وہ فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے لے آئے سامنے. رانا ثناءاللہ صاحب بار بار مطالبہ بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے. نہیں دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں، ہر آنے والے دن میں دیکھیں ہم نے ایک تو اسی سے اندازہ لگا لے کہ جہاں کے جو ایکچوئل فگر ہیں وہی شیئر کر رہے ہیں. اب انفیکشن ریٹ جو ابھی چل رہا ہے، جو ریشو چل رہی ہے، کچھ جگہوں پہ 7+ ہے، کچھ جگہوں پہ ایون مور دین 10% اور کہیں 15+ ہے. سو جو جتنی وہ ہمارا این سی او سی کے پلیٹ فارم سے بھی، اور پنجاب میں بھی ایک ہمارا کنٹرول سیل بنا ہوا ہے، کووڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپڈیٹس ہیں ہم وہ میڈیا سے شیئر کرتے ہیں اور وہی آ رہی ہوتی ہیں. اگلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی جو آپ نے شیئر کی، دیکھیں جی اکاؤنٹیبلٹی، ہر وہ بندہ جس کو اکاؤنٹیبلٹی کو بھگتنا پڑے گا وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بڑا فیئر اینڈ فری ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے اور یہ تو بڑا آئیڈیل ہو رہا ہے. اور دیکھیں جو یہ جو بیس لیس ایلیگیشن لگانے سے کچھ نہیں بنے گا. دیکھیں ون شوڈ کم اپ ود دا ایویڈنس. بڑے زبردست لوگ ہیں یہ، ان کے پاس اتنی بڑی لیگل ٹیمز ہیں، اور بی بی سی کا جو انٹرویو اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہ تو بیک فائر کرا. اس کی وجہ یہ ہے میں کہ اس کی بات نہیں کر انہوں نے رہا ہوں، اس میں کہا، اٹھایا گیا نقطہ جو نیب کے حوالے سے تھا میں اس پر اس بات پہ آ رہی ہوں، میں اس پہ آ رہی ہوں. دیکھیں یہ ایلیگیشن کیا لگاتے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب جیسے بندے سے ہم یہ بالکل ہی توقع نہیں کرتے کہ چلے اتنی اس بھونڈی بات کریں انٹرویو گے کو اس وقت ہم کہ بات بھائی نہیں وہاں کرتے. پہ ہم ان کی کسٹڈی میں سینٹ کے ڈپٹی بندے چیئرمین مر کی رہے ہیں. بات کر اب لیتے آپ ہیں. ہی مجھے مسرت بتا صاحب، دیں کہ سلیم جی مانڈی جی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے میں ہیں کہ ان پہ بھی آ رہی ہوں، ان پہ بھی آ رہی ہوں. میں تمام اپوزیشن کی جو ایلیگیشنز ہیں نا 1 by 1 میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح کی ایلیگیشنز لگاتے ہیں. جب جس کو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر آتا ہے یا جس پارٹی کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کوئی موصول ہوئی ہوگی کہ بھئی یہ بھی کسی ریڈار میں آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ پریس کانفرنس سے بات نہیں چلے گی. اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے، وہ میری بھی ہونی ہے، اور ہر ایک کی بالکل ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی ڈاکٹر کر صاحب سکتا ہے، چاہے اکاؤنٹیبلٹی وہ تو ہونی ہے، سب کی ہونی ہے. آپ لوگوں کو جب لگتا ہے کہ اس کے ریڈار میں آ گئے تو اس طرح کے بیانات شروع کر دیتے ہیں. اس یہ لیے حکومت پہلے کا سے موقف ہے. اسٹیٹمنٹ لکھ کے تو یہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا. میں ڈاکٹر کمپلیٹ صاحب، کر لوں جی. دوسری بات ہے، میرا ایک سوال ان سے پوچھے گا میرے بہاف پہ جی کہ جی اگر ان کو آج نیب اتنا کیوں چبھ رہا ہے. مشرف نے بنایا، ہمیشہ یہ ڈائلوگ میں سن کے تھک گئی ہوں. یہ بڑے مشرف کے بعد کس کی گورنمنٹ تھی؟ پیپلز پارٹی کی. خرم پرویز راجہ صاحب آپ سن سکتے ہیں. آپ بتائیے گا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے جو سوال اٹھایا، آپ کی حکومت تھی مشرف گورنمنٹ کے بعد، اب آپ لوگ نیب کے خلاف جو اس کا نیب کا احتساب کرنے جا رہے ہیں، اپنے دور میں اس میں اصلاحات کیوں نہیں کی؟ احمد بھائی میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گا، ابھی محترمہ نے کووڈ کے حوالے سے بات کی اور گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے بات کی. مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں. آج خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے پی کے میں جو 7 لوگ، ایک سر نہیں ایک لیٹ می کمپلیٹ، ٹھیک ہے آپ کر لیجئے گا، پر میں اپنی بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ کہ 7 لوگ آج جان سے چلے گئے. دیکھیں ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں تھے تو شاید ہمیں پتا ہے کہ وینٹیلیٹرز کی کمی، اور وہ بھی ڈیٹیل میں بات وہ بھی وہ ریکویسٹ ابھی یہ ہو رہی ہے جی جو نیب کے حوالے سے آپ لوگ اتنے زیادہ اعتراضات کر رہے ہیں، سب ماضی میں اس میں اصلاحات کیوں نہیں کی گئی ہے، اور کیا واقعی میں اب احتساب ہوگا نیب کے حوالے سے؟ حکومتی وزراء تو یہ کہتے ہیں، حکومتی معاونین تو کہہ رہے ہیں کہ جب انگلی آپ کی طرف اٹھتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام برا لگتا ہے. سر ہم تو سامنا کرتے آئے ہیں احمد جواد صاحب، یہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں. 11 سال تک آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں رکھا، کیا ثابت کیا؟ ہم نے سامنا کیا 11 سال تک اور ہم سرخرو ہوئے. نیب کے بارے میں جو ریمارکس جو سابقہ چیف جسٹس تھے کھوسہ صاحب، کیا وہ آپ بھول گئے ہیں احمد جواد صاحب؟ انہوں نے کیا کہا نیب کے بارے میں. موجودہ سپریم کورٹ نے سعد رفیق کیس میں نیب کے بارے میں کیا ریمارکس دیے، کیا وہ آپ بھول گئے ہیں؟ کیا یہ بات کسی سے پوشیدہ ہے یا یہ کوئی ابراز رہ گیا ہے کہ نیب کو عام ٹوسٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، پریشرائز کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ اور اگر کسی کو تحفظات ہیں نیب کے اوپر، جیسا سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہا کہ وہ مختلف فورمز پہ اس چیز کو لے کر جانا چاہتے ہیں، سینٹ میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس پر بات ہو، تو میں محترمہ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نیب اٹونومس ہے، نیب ایک آزاد ادارہ ہے، تو آپ تو گورنمنٹ ہیں، آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہیں نیب کو؟
آپ کس کیپیسٹی میں ڈیفینڈ کر رہی ہیں نیب کو، جب ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اس کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے؟ اگر کسی کو تحفظات ہیں وہ تحفظات دور ہونے چاہیے. جتنے موقف یہ ہے کہ اداروں کو متنازع نہ بنایا میری گزارش سن لینا، میری گزارش سن لینا. متنازع کیوں بن رہا ہے ادارہ؟ ایک سوالیہ نشان اٹھے ہیں نا، لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے نیب کسٹڈی میں، لوگوں کے پروفیسر صاحبان کے بیانات آئے ہیں اس کے بعد جو نیب بھگت کے آئے ہیں، بہت لوگوں نے اس پہ بات کی ہے. تو ان گنت جب سوالیہ نشان اٹھیں گے تو ان سوالات کا جب تک جواب نہیں آئے گا تو لوگوں کے تحفظات وہاں رہیں گے. اور نیب کیا ہے، نیب کی پرفارمنس کیا ہے، نیب نے کیا پرفارم کیا ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کے لیے اور ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز ہوتا ہے. طلب کیا جاتا ہے، وزیر دفاع کو طلب کیا جاتا ہے، تب تو حکومت کی جانب سے اس طرح کے اعتراضات نہیں آتے جتنے اپوزیشن اعتراضات اٹھا رہی ہے. سر سب کو طلب کریں، کس نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر کسی میں بات پنجاب کے وزیر جنگلات سبطین صاحب کو طلب کیا گیا جب کاروائی علیم خان صاحب کے خلاف ہوئی، جب محمود خان صاحب کیا ہوا اس کاروائی کے بعد؟ ایک منٹ میری بات سنیں. نیب کا اگر ہم بات کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں جو احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے، چینی سکینڈل پہ ابھی تک کیا ہوا؟ گندم کے سکینڈل پر ابھی تک کیا ہوا؟ معلم جبا کے سکینڈل پر ابھی تک کیا ہوا؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو آپ اپوزیشن کے ساتھ کیسز بنا رہے ہیں، آج کتنا عرصہ ہو گیا جو کیسز بنے ہیں آصف علی زرداری صاحب پہ؟ مجھے بتائیں. خورشید شاہ صاحب کے اوپر صرف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور 2 سال سے وہ جیل میں. اگر آپ سن سکتے ہیں تو اصل میں حکومتی موقف یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی طرف کاروائی ہوتی ہے، آپ لوگ نیب کے ریڈار میں آتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو نیب برا لگنے لگ جاتا ہے. ڈاکٹر غوث نیازی صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی آپ آواز آ رہی ہے آپ کی. جی سر اصل مدعا یہ ہے حکومت کا وہ کہ جب آپ لوگ نیب کے ریڈار میں آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو نیب برا لگنے لگ جاتا ہے. اس سے پہلے تو نیب پر کسی نے اتنی زیادہ انگلیاں نہیں اٹھائی کیونکہ مشرف دور میں بنا آپ کی بھی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آئی تھی. جی نہیں، میں کہتا ہوں کہ نیب کے ریڈار پہ حکومتی بندہ کیوں نہیں، کوئی ریڈار پہ حکومت نیب کے ریڈار پہ حکومتی بندہ کیوں نہیں آتا؟ خان صاحب نہیں آئے، پنجاب کے وزیر جنگلات نہیں آئے، کیا سی ایم کے پی کے تک کو بھی طلب کیا گیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ دوبارہ ان کو یہ پاک صاف ہو کے اور پھر دوبارہ وزیر بن گئے، اور نیب کی کسٹڈی میں جیسے ان کو رکھا گیا وہ بھی بلایا تو جاتا ہے نا. وہ پھر فواد چودھری نے یہی کہا تھا کہ ہم نے تو ان پہ کوئی کرنا نہیں تھا، ہم نے تو اس لیے کیا ہے کہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے کاروائی کی ہے. تو یہ خود حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارا دخل انداز نیب آزاد ادارہ ہے. جب ان کے وزیر ایسی باتیں کریں گے تو نیب کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اور میں یہ حیران ہوں کہ اپوزیشن کا کوئی بندہ نیب کے ریڈار پہ نہیں آتا، اگر آتا ہے تو وی آئی پی کا پروٹوکول دے کے پھر اس کو باعزت بری کر کے اور پھر ان کو وزیر بھی بنا دیا جاتا ہے، بطور ایک انعام دے دیا جاتا ہے. نیب کے ہم نہ خلاف ہیں، نیب بے شک جو ہے احتساب کرے، لیکن احتساب ہوتا نظر آئے، اکراس بورڈ ہو کہ جی یہ احتساب رہے. اب معلم جبا کیس دیکھ لیں، ہیلی کاپٹر کیس دیکھ لیں، بلین ٹری بلین ٹری سونامی جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس رہی ہے. آپ دیکھو یہ نیب نے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، چونکہ نیب نے نہیں کیا تو سپریم کورٹ نے نوٹس دے دیا. اور بہت سے ان کے کیس ہیں جی، ابھی یہ چینی والا سکینڈل، آٹے والا سکینڈل، ان کو نیب کی ہاتھ ڈالتا. 400 ارب کا جو ڈاکہ پڑا ہے، تو کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی نیب کی؟ ان کی نیب کی آنکھیں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ اور یہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. آپ کو پوائنٹ سامنے ہے، تو بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پشاور میں پیش آئے افسوسناک سانحے کے حوالے سے، جہاں پر آکسیجن نہ ملنے پر 7 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی. ویلکم بیک. پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. 7 قیمتی جانیں اس میں ضائع ہو گئی ہیں. آکسیجن مہیا نہ ہونے اس کی وجہ بتائی گئی ہے، اور راولپنڈی سے سلنڈر آتے ہیں جو تاخیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا. اور خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی کامران بنگا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسپتالوں پر دباؤ بڑھا، جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. کیا یہ اس طرح کا بیان کافی ہے؟ کارروائی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، لیکن دباؤ بڑھنا، اگر دباؤ بڑھے گا تو اسپتال میں قیمتی جانیں ضائع ہوں گی. اس طرح کے بیانات کس حد تک دل آزاری ہیں ان خاندانوں کی جن کے لیے قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں؟ اپوزیشن کا یہ موقف کس حد تک درست ہے کہ حکومت کا سارا ہی فوکس اپوزیشن پر ہے؟ جو صحت کا محکمہ اور اس طرح کے جو محکمہ تعلیم کا محکمہ، یہ اب ان کی حالت سب کے سامنے ہے. میں پہلے اس پر مسرت چیمہ صاحبہ سے ہی موقف لینا چاہوں گا. مسرت صاحبہ، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں ایمن ولی خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کا نظام تباہ و برباد ہو گیا خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ
حکومت کا تمام تر فوکس اپوزیشن پر الزام لگانا ہی ہے. دیکھیں جی میں اس بات کا جواب دے کے تو پہلے جو بھائی بات کر رہے تھے میں اس پہ بھی آؤں گی، لیکن میں پہلے اسی پہ ہی بات کروں گی. دیکھیں انتہائی افسوسناک واقعہ، اور اس کے اوپر جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے اور جتنا بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا جائے اتنا ہی کم ہے. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کو جانے دیا جائے گا یا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. سی ایم کے پی نے فوراً اس کے اوپر نہ صرف نوٹس لی ہے بلکہ یہ بات اس میں تو آپ لوگوں کو میں یہ عرض کروں کہ یہ قیمتی جانیں تھی، بالکل آپ کی بات بجائے کہ وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن جو واقعے کے ذمہ داران ہیں ان کا تعین کرنا اور پھر ان کو قرار واقعی جب سزائیں دی جاتی ہیں تو پھر آنے والے اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں ان میں خاصی کمی آتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حادثہ تھا، اور اس حادثے کا بالکل تعین کیا جائے گا کہ یہ کس کی لاپرواہی تھی اور یہ کس کمی کوتاہی کی وجہ سے ہوا. اور ہم نے کبھی بھی کسی قسم کی بھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں نہ کبھی پردہ پوشی کی ہے، نہ ہی کلپریٹ کو کبھی بچانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ جو نیب ہے ایک اٹانومس باڈی ہے اور یہ کس کیپیسٹی میں اس کا آنسر کر رہی ہوں. ہم نے کبھی بھی جب ہم سے کسی ٹاک شو کے اندر کوئی اینکر حضرات، کوئی میڈیا کسی پریس ٹاک کے اندر جب بھی ہم سے کوئی کوشچن پوچھتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس پہ گورنمنٹ پالیسی کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیب کے تحت. میرا ایک سوال ہے، مجھے بیچ میں پوچھنے دیں. میں کمپلیٹ کر لوں جی، پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پھر بعد میں پوچھیے گا. دوسری بات یہ کہ یہ سارا وقت ان کی لیڈرشپ آرمی کو ڈائریکٹ گالیاں دیتی ہے. آرمی کے جو ٹاپ عہدیداران ہیں ان کے نام لے لے کے ان کو تصدیق کا نشانہ بناتے ہیں پبلک پلیسز کے اندر، اور سپریم کورٹ کو کے ججز تک کو یہ نہیں چھوڑتے. تو مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا جواب سیاسی جو گورنمنٹ ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے وہ آزاد اور انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، لیکن جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اگر وہ ان کو اتنا بھی سپورٹ نہیں کرے گی کہ جہاں پہ وہ ٹھیک ہے ہم ان کو کہیں کہ آپ جہاں صحیح فیصلہ ہے وہ کرو. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. خرم صاحب آپ سوال میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیب کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، تو مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ چند حکومتی وزراء ایک دن پہلے 2 دن پہلے کہتے ہیں کہ فلانا بندہ اندر ہونے والا ہے، فلانا گرفتار ہونے والا ہے، اور 2 دن بعد وہ گرفتار ہو جاتا ہے. اس کا جواب دیں. صاحب مختصر جواب دیجیے گا. حکومتی وزراء کے قبل از وقت بیانات بھی تو سوال کا نشان بنا دیتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو. مسرت صاحب آپ کی پریس جی میں عرض کر رہی ہوں جیسے مانڈوی والا صاحب کی پریس کانفرنس تھی تو یہ لوگوں کو عام عوام کو تو نہیں پتا کہ ان کو نوٹس سرو ہوئے ہوں گے اور وہ پہلے ہی آ کے رولا ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ کیا لاجک ہے جی؟ یہ کیا جواب ہے جواد صاحب؟ جی میں اپنے ساتھ سے دوں گی نا، مجھے جواب دینے دیں. اچھا دوسری جہاں تک رہ گی بات، مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا کامن سینس ہے جو مجھے نہیں بتاتا کہ مریم یا نواز یا جو بھی جنہوں نے کرپشن کی ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو مطلب یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ ہم کسی مولانا صاحب یا کسی ایسے نیک پرہیزگار کے بارے میں بات کر دیتے جس نے زندگی میں کبھی نہ پاور میں آئے نہ کبھی کرپشن کی. تو جنہوں نے کرپشن کی ہے یاد رکھیں پریڈکشن ہے نام انہی کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انوسینٹ بندہ یا جس نے کبھی. پھر جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آؤں گا خرم صاحب، آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ڈاکٹر غوث نیازی صاحب، معاملہ اسمبلی میں آپ لوگ اس اہم ترین معاملے پر بات کریں گے کیونکہ خیبر پختونخوا کے حکومتی وزراؤں کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ حادثہ پیش آیا ہے، اپوزیشن اس پر معاملے پر سیاست نہ کرے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ جو حادثہ پیش ہے سیاست نہ کی جائے، خود ہی ایشو کھڑے کرتے ہیں اور پھر اپوزیشن سے کہتے ہیں کہ آپ اس پہ رسپانڈ نہ کریں. ہماری ہر بات کو ایشو بنا لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ایشو بنا لیتے ہیں. سوال ہی یہی ہے ڈاکٹر صاحب، اپوزیشن اب اس معاملے پر بات کرے گی جلسوں میں اور عوامی پلیٹ فارم پر، یا صرف جو سیاسی قیدی ہے جو سیاسی جس کو آپ لوگ انتقام کہہ رہے ہیں اس پر ہی بات کی جائے گی؟ عوامی ایشوز پر بات ہوگی جلسوں میں؟ دیکھیے جی ہم نے بڑی 2-2.5 سال دیے ان کو، حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اور یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ جو جمہوری عمل جو ہے اس کو نہیں رکنا چاہیے، اور ہم نے ان کو سپورٹ کیا. اور کوئی 2 سال ہمیں تانے سننے پڑے لوگوں سے کہ جی اپوزیشن کر کیا رہی ہے. کیونکہ جی ہم خاموش ہیں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے حکومت کریں، ڈلیور کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں. لیکن 2 سال میں مسائل کیا مسائل دن بدن بڑھتے گئے. قرضوں کے خلاف یہ آئے تھے کہ قرضے ہم اتاریں گے،
تو جتنے قرضے انہوں نے 5 سال میں لیے انہوں نے 1.5 سال میں لے لیے. تو یہ اب جتنا ہم زیادہ ان کو ٹائم دیں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, عوام کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہم نے تو اب مایوس ہو چکے ہیں اور ہماری یہ خواہش, ہماری یہ کوشش ہے, بلکہ ہم انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس حکومت کو ہم چلتا کریں اور ملک میں ایک نئے شفاف الیکشن ہو تاکہ عوام کی صحیح نمائندہ حکومت ہے اور وہ ملک کے مسائل کو جو ہے نا حل کرے. ان میں آپ پنجاب کی گورننس دیکھ رہے ہیں کوئی اور فیڈرل کی دیکھ رہے ہیں, کہیں کوئی حکومت نظر نہیں آتی سوائے سوشل میڈیا کے. اور جی ابھی ندیم بابر صاحب مطلب 2-3-4 دن سے اپنی نالائکی خود اب مان گئے کہ ہم نے غلط وقت پہ جو ہے نا ٹینڈر کیے, ہمیں جلدی کرنے چاہیے تھے تو ہمیں اتنا جو ہے نا 122 ارب کا ٹیکہ نہ لگتا. لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں. حکومتی وزراء کی جانب سے یہ بیان واضح طور پر آ گیا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی جانب سے بھی اس پر فوری طور پر نوٹس لیا گیا ہے اس اہم ترین معاملے پر. پہلے بھی اس پہ بات کرتا, پھر آپ نے کہا کہ ہم آخری سیکنڈ میں بات کریں گے. جواب بھی دیکھیں, اگر تو یہ خبر آتی کہ وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں تھے تو سمجھ میں آتی تھی کہ وینٹس کی کمی ہے اور کورونا کے دوران مشکل ہے اتنے وینٹس تعداد میں. لیکن وہ بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو جو 6-7-8 مہینے کا گیپ ملا, آپ بجائے کہ آپ اپوزیشن پہ تنقید کریں, آپ بتائیں کہ آپ نے کتنا اضافہ کیا ہے وینٹیلیٹرز میں کورونا کے لیے. اب مسئلہ وینٹ کا نہیں تھا بھائی, مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو سمپل آکسیجن کی ضرورت تھی کہ جو اویلیبل ملنی چاہیے تھی, جس کی اویلیبلٹی موجود ہے, کوئی بحران نہیں ہے جس کا. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو 7 جانیں گئی ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور یہ ان کی غیر ذمہ داری, اور جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نااہل لوگ ہیں. اور جو آپ نے خود بیان پڑھ کے سنایا ایک وزیر کا جس نے یہ کہا کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, یہ بیان نہیں جو آپ نے انہوں نے کہا کہ کیونکہ لوڈ بہت ہے تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, یہی بیان آپ نے بتایا نا. تو آپ جواد صاحب بتائیں کہ جو یہ بیان شخص دے رہا ہے کیا وہ آپ کو اس قابل لگتا ہے کہ اس کو وزیر ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو اس کا ذہن اس قابل لگتا ہے, کیا آپ کو اس کا ذہن اس قابل لگتا ہے کہ وہ معاون خصوصی ہو, جس طرح کہ وہ نمک چھڑک رہا ہے زخم پر لوگوں کے. اور یہ 7 لوگوں کی جو اموات ہیں یہ حکومت کے ذمہ ہیں, ان کی نااہلی, ان کی جو پور پرفارمنس ہے وہ سامنے آ گئی ہے, اور اس کی ذمہ دار اور کوئی نہیں. صرف مجھے یہ بتائیں, پنڈی چھوڑ کر آکسیجن لاہور سے آنی ہوئی, حکومت کا کام ہے نا کہ لوگوں کو جو مریض ہیں وہاں پہ آکسیجن پہنچے, کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اس کا جواب دیں. 24 گھنٹے ایک ہی راہ بلاتے ہیں کہ پچھلے یہ کر گئے, یہ اب انہوں نے یہی بیان دینا ہے, یہ بھی لکھ لیں, یہ بھی سر یہ بھی نوٹ کر لیں انہوں نے اب یہ بیان دینا ہے اگلا کہ یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا, یہ بھی آپ لکھ لیں. قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہوا. خورم پرویز راجہ صاحب, ڈاکٹر غوث نیازی صاحب, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ پشاور میں پیش آئے اس اندوناک سانحے کے ذمہ داران جلد کٹہرے میں ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.